बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। 4-5 खबरें होंगी। सबसे अहम खबर तफसील के साथ वो डिस्कस करेंगे, वो ज़रा आखिर में करते हैं क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब, शरीफ फैमिली पूरी की पूरी, मुस्लिम लीग नवाज की पूरी लीडरशिप सबसे बड़े सूबे पंजाब को छोड़ के, सिंध को छोड़ के, खैबर पख्तूनख्वा को छोड़ के सीधी बलूचिस्तान पूरे का पूरा खानदान जाके बैठा है। छोटा भाई भी, बड़ा भाई भी, चचा भी, भतीजा भी, भतीजी भी, सब के सब वहां जाके बैठे हैं। माजरा क्या है आखिर? क्योंकि बलूचिस्तान में तो टोटल 14 सीटें हैं, 14-15 कौमी असम्बली की, और वो भी हम सबको मालूम है कि वो तकसीम होनी होती हैं मुख्तलिफ ट्राइब्स में, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज में। 2 सीटें, किसी की 4, किसी की 3, किसी की 5 से ज़्यादा नंबर तो किसी का भी नहीं होता। तो ये टोटल नंबर्स हैं। तो इतने सिंध जिसको फोकस करना चाहिए था, खैबर पख्तूनख्वा को, उसको छोड़ के, और पंजाब को फोकस करना चाहिए था, उसको छोड़ के बलूचिस्तान चले गए। शरीफ फैमिली जो है वो, आपको पता है, कारोबारी लोग हैं, और कारोबारी, और ऐसे वैसे कारोबारी, बल्कि सनतकार, पूरी दुनिया में उनका कारोबार फैला हुआ है। तो वो कुछ देख के बलूचिस्तान गए हैं। उनका टारगेट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट है बलूचिस्तान की, या फिर बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत है। और सूबाई हुकूमत क्यों है, ये है असल मामला। उसकी वजह है कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान जो है वो सोने की नहीं बल्कि डायमंड की, हीरो की कान, सोने की कान, फ्यूल की कान, सी पैक का दरवाज़ा, ये सब कुछ बलूचिस्तान। क्योंकि बलूचिस्तान में जरदारी साहब ने भी बलूचिस्तान हुकूमत लेने की ख्वाहिश का इजहार किया, वो भी पूरी नहीं हुई। और मौलाना ने कहा कि मुझे बलूचिस्तान की गवर्नमेंट दे दें, वो भी पूरी नहीं होगी, रिजेक्ट हो गई दरख्वास्त। जरदारी साहब की दरख्वास्त भी रिजेक्ट हो गई, मौलाना के भी रिजेक्ट हो गई। तो नवाज शरीफ साहब की ये दरख्वास्त कैसे उसको पजीराई मिली, और पीछे माजरा क्या है, ये आपके साथ खबर पूरी की पूरी डिस्कस करनी है, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे करनी है। लेकिन पहले ज़रा छोटी छोटी खबरें ले लें, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ताकि आप अपडेट रहें सिचुएशन से कि हालात वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं। पहली तो मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनको तौहीन अदालत की उनके खिलाफ दरख्वास्त थी, 2018 से पेंडिंग पड़ी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो वो आज 3-4 मिनट की कार्रवाई के बाद वो खारिज कर दी गई, क्योंकि जो दरख्वास्त गुजार थे वो तशरीफ नहीं लाए थे, और इसलिए अदालत ने भी समझा कि ये मामला इसको ख़त्म ही कर दें। लिहाजा फौरी और सस्ता इंसाफ और फौरी तौर पे केस बंद कर दिया गया। अब मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूँ कि उसके दूसरी जानिब एक इमरान खान साहब ने जज को, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, खातून जज के बारे में कुछ सख्त गुफ्तगू की थी। उसके बाद उन्होंने जाके माजरत भी कर ली, वहाँ पे चले भी गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मामला डिस्पोज ऑफ कर दिया था, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसमें अभी तक वो केस ख़त्म नहीं हुआ, और वो केस अभी तक चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान के जो हैं वो उसके अभी तक तारीखें भुगत रहे हैं। तो बहरहाल ये तो अपनी अपनी मर्जी होती है। दूसरा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की जमानत जो है कबल गिरफ्तारी, उसको बहाल कर दिया है। अलबत्ता जो दूसरा केस था उसमें अलकादिर ट्रस्ट, उन्होंने कहा चूंकि उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है, इसलिए अब एहतसाब अदालत से रजू किया जाए। लेकिन मेरी इत्तला है कि शायद अब एहतसाब अदालत के बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रजू किया जाएगा अलकादिर ट्रस्ट में इमरान खान साहब के मामले में। फिर एक और जो एहतसाब अदालत ने ऑर्डर पास किया, उसमें जो तहकीकात कर रहे हैं इमरान खान साहब के जेल में, अलकादिर ट्रस्ट में, उसमें एक अफसर का नाम है नदीम और एक अफसर का नाम है आसिम मुनीर। तो आसिम मुनीर इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं, वो तहकीकात करने आज की है उन्होंने जेल में, अडयाला जेल में, अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जल्दी में है इमरान खान साहब के मामले में, क्योंकि कोई और नज़र नहीं आ रहा। उन्हें खतरा है कि साइफर केस जो है वो हाथ से निकलता जा रहा है। तो लिहाजा उससे पहले पहले कोई ऐसा बंदोबस्त, पक्का बंदोबस्त किया जाए कि इमरान खान साहब जेल से बाहर ना आ सकें, क्योंकि हुक्म हाकम है कि इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने देना, और इलेक्शन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़ने नहीं देना, और जो लड़ेंगे उनको जीतने नहीं देना। ये हुक्म हाकम चल रहा है, सलार आजम का प्लान है उनका। तो ये देखते हैं जी क्या चलता है आगे। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत साइफर केस में खारिज कर दी है। फैसला महफूज किया हुआ था, तो 4-5 दिन के बाद बिलाखिर वो फैसला सुना दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। तो उसके बाद एक और केस भी आपके साथ जेर बहस लाना है जी, और वो है
فراگوگی کا بڑا شور و غوغا ہے۔ تو فراگوگی کے بارے میں زلفی بخاری پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے انتہائی قریبی معتمد اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری نے یو کے میں گفتگو کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ فراگوگی کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر ان پہ کوئی الزامات ہیں، کوئی لوٹ مار کی ہے تو ان کو پکڑیں اور ان کو سزا دیں، ہمارا اس سے کیا لینا دینا۔ اور اس لیے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ فراگوگی کو مت جوڑیں۔ تو یہ ایک پوائنٹ آف ویو سامنے آ گیا جی۔ دوسرا، آگے بڑھتے ہیں، اب آتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے جی، بہت ہی اہم خبر ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی باپ، اس کے ماضی میں جو کچھ کہتے رہے وہ تو ایک ریکارڈ پہ ہے، مریم صاحبہ ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، پیپلز پارٹی ایک دوسرے کو تانے بھی دیتے رہے اور ٹکا کے تانے دیے، مسلم لیگ نواز نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی، تو باپ کو بھی ایک شجر ممنوع سمجھا ہوا تھا۔ لیکن اب میاں صاحب گئے وہاں پہ اور پوری کی پوری فیملی گئی اور پوری جماعت گئی، سرینا ہوٹل بک کروایا ہوا تھا وہاں کا، پھر میڈیا کی ٹیم ساتھ لے کے گئے تو وہاں پہ قیام بھی کیا، 2 دن قیام کیا اور وہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کی شمولیت، 30 سے زیادہ لوگوں کی شمولیت ہوئی۔ تو تاثر یہ دیا گیا کہ بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے وہ ضم ہو رہی ہے مسلم لیگ نواز میں۔ تو پہلی خبر تو یہ ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی یعنی کہ باپ نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، انتخابی اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن ضم ہونے والا معاملہ بالکل نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے وہ بھی ہم سیٹ ٹو سیٹ دیکھیں گے اور اس پہ بھی بعد میں ورکنگ کریں گے، پھر آئیں گے میدان میں۔ تو ایک تو یہ انہوں نے کہا ہے جی، کیونکہ 30 سے زیادہ سیاسی شخصیات نے نون لیگ میں شمولیت کی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، مینگل ہے، این پی ہے، پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی، پتہ نہیں کیا کیا، یعنی کہ ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی گئی کہ پورے کا پورا بلوچستان جو ہے وہ ہاتھ میں آ گیا۔ اب آتا ہوں اصل مدعے کی طرف کہ بلوچستان میں ہے کیا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ولاگ کروایا تھا، ڈیٹیل اس میں کی تھی۔ آنے والی گورنمنٹ جو ہے جی وہ اس نے $25 ارب کا شیئر ہے ریکوڈیک میں، سونے کے جو ذخائر ہیں بلوچستان میں، $25 ارب کا شیئر ہے بلوچستان گورنمنٹ کا، $25 ارب کا شیئر ہے فیڈرل گورنمنٹ یعنی کہ پاکستان کا، اور ریکوڈیک کا معاملہ ہے، ریکوڈیک کے سونے ذخائر ہیں۔ یہ کینیڈا کی ایک کمپنی ہے، اس کو معاملات طے ہو چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، وہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ $25 ارب جو فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں وہ شیئر جو ہیں وہ دیے جانے ہیں سعودی عرب کو، اور تقریباً کام مکمل ہو چکا ہے، اور صرف گورنمنٹ آئے اور گورنمنٹ آئے گی، جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس نے یہ کام کرنا ہے۔ $25 ارب کے شیئرز جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاکستان کے، وہ سعودی عرب کو بیچ دیے جائیں گے اور ان سے $25 ارب لے لیا جائے گا، اور اس میں $10 ارب آئی تھنک پہلے مرحلے پہ آئیں گے، ایڈوانس آ جائیں گے، وہ ہمارے اسٹیٹ بینک میں جمع ہو جائیں گے، زر مواد ذخائر ہمارے پڑ جائیں گے، باقی $15 ارب کا بریک اپ جو ہے وہ طے کیا جائے گا۔ دوسرا جو $25 ارب بلوچستان کا ہے وہ جو ہے وہ بھی ایک ہے اطلاع کہ اس کو بھی دے دیا جائے گا، وہ شیئر بلوچستان گورنمنٹ بھی شیئر بیچ دے گی، اور وہ کس کو بیچے گی ابھی تک یہ طے نہیں ہوا، وہ خلیجی ملک کون سا ہوگا یہ ابھی تک طے نہیں ہوا، کیونکہ $25 ارب کا وہ بھی دیا جانا ہے۔ اب بلوچستان میں جو گورنمنٹ ہوگی وہ لائک مائنڈڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد ہی معاملات آپ کو پتہ ہے، اور اگر اس میں فار ایگزامپل کک بیکس جو ہیں زیادہ نہیں 10% آ جائیں، 10% اگر کک بیکس آتے ہیں $50 ارب کے تو وہ بنتے ہیں $5 ارب۔ $5 ارب کا کک بیکس اگر آپ کو دیکھیں مل جائے تو پھر کیا ہی باتیں ہیں جی، سوچیں ذرا۔ تو اس لیے یہ جو رال ٹپک رہی ہے بلوچستان کی، وہ ہے بلوچستان کی صوبائی حکومت، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ فیصلہ کرے گی، فیڈرل جو پاکستان کا یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ کا $25 ارب کا شیئر ہے، اور بلوچستان کی صوبائی حکومت نے فیصلہ کرنا ہے جو بلوچستان کا $25 ارب کا شیئر ہوگا۔ تو اس میں بہت سارے مور دین 80% کام ہو چکا ہے، فائنل ہو چکا ہے، اب صرف فارمیلٹیز رہتی ہیں جو سائن کرنے ہیں، ایم او یو سائن ہوگا، ایگریمنٹ ہوگا، جو بھی ہوگا۔ تو اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ کہا جاتا تھا کہ $75 ارب کی سرمایہ کاری آنی ہے جی،
اور ایک اسپیشل کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے جس میں آرمی چیف ہیں، تو وہ سب کو لک آفٹر وہی کر رہی ہے کمیٹی، اور اوپر موجود ہے۔ تو اس کا بھی مطمع نظر یہی ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے یا جو بھی ہے، یہ انویسٹمنٹ تو نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو اگر ہم نہیں کسی کو شیئر دیتے تو یہی $25 ارب ہمیں یہ $50 ارب ہمیں ملنا ہی ملنا ہے، آلموسٹ $3 ارب پر اینم ہے، جو $3-4 ارب ہے۔ 10 سالوں میں یہ سارے کا سارا جو ہے ہمیں ملنا ہے، اگلے 10 سالوں میں $50 ارب ملے گا۔ پھر وہاں پہ کچھ اور کام بھی ہو رہے ہیں ساتھ، وہ بھی بلینز میں ہیں، اس میں بھی کچھ انوالومنٹ ہے۔ تو لہٰذا یہ جو بلوچستان گئے ہیں ساری کی ساری شریف فیملی اور سارے کا سارا بزنس، جو بزنس مائنڈ کے لوگ ہیں مسلم لیگ نواز کے، وہ سارے کے سارے بلوچستان گئے ہیں اور وہاں پہ ٹھکانے، وہاں پہ ڈیرا لگایا ہے اور سب کچھ کیا ہے۔ تو اصل میں وہاں پہ ہے کہ پنجاب بلوچستان کی گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ کسی طریقے سے حاصل کی جائے۔ زرداری صاحب نے خواہش کا اظہار کیا تھا، ان کی درخواست ریجیکٹ کر دی گئی۔ مولانا نے خواہش کا اظہار کیا تھا، ان کی درخواست ریجیکٹ کر دی گئی۔ نواز شریف صاحب کی درخواست اس حد تک قبول ہو گئی ہے کہ ٹھیک ہے آپ جائیں اور ہم فیسیلیٹیٹ آپ کو کرتے ہیں۔ تو وہاں فیسیلیٹیشن بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، اور اسی لیے تو یہ جتنے بھی آپ کو چہرے مہرے نظر آ رہے ہیں وہاں پہ آپ کو نظر آئے نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ اب یہ ہے قصہ مختصر بلوچستان کا، اسی لیے بلوچستان عوامی پارٹی کے جو سورسز ہیں وہ اور دیگر بھی لوگوں سے ہماری رابطہ ہوا وہاں پہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی کی کسی بھی صورت میں ضم نہیں ہو رہی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ سیٹ ٹو سیٹ الیکشن جب اناؤنس ہو جائے گا، سیٹ ٹو سیٹ بیسس پہ دیکھا جائے گا، ریویو کیا جائے گا، اور جہاں جہاں بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ موجود ہیں وہ بالکل سپیئر نہیں کریں گے، وہ اپنی سیٹیں ریٹین کریں گے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، بلکہ اگر ان کی پوزیشن ہوئی تو بلوچستان عوامی پارٹی اپنے ہی ٹکٹ پہ الیکشن، اپنے ہی انتخابی نشان پہ الیکشن لڑے گی، کسی اور کے نشان پہ نہیں لڑے گی۔ اب اس میں سردار اختر مینگل صاحب ہیں، ان کی جماعت جو مقامی جماعتیں ہیں، تو نون کا تو کوئی وہاں پہ مسئلہ ہی نہیں ہے اور رولا ہی نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں ان کو اس پروجیکٹ کا پتہ ہے، اور جو قائم لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہوگا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اربوں روپے کا نہیں ہے، اربوں ڈالر کا ہے۔ تو سب کی نظر جو ہے اس سونے کی کان پہ ہے اور اس ایگریمنٹ پہ ہے، کیونکہ یہ کام شروع ہو چکا ہے، وہاں پہ ریکارڈنگ پہ کام شروع ہو چکا ہے، اور اب جو مین کمپنی ہے وہ کر چکی ہے، اسی نے سب کچھ کرنا تھا۔ باقی 50% جو ہے شیئر پاکستان اور بلوچستان کا تھا، 50% ان کا ہے، اور بڑے لمبے قضیے کے بعد یہ چیزیں ہمیں ملی تھیں۔ تو یہ ہے سچویشن جی، یہ ہے اب تک کی اطلاعات۔ تو دیکھتے جائیے، سنتے جائیے کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر طرف جی مال ہے دھندے کا۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس پہ رد عمل ظاہر کیا ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ان کی خبر ٹی وی پہ تو چلتی نہیں ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے سندھ ہاؤس کے بعد بلوچستان میں سجائی گئی مویشی منڈی کو سیاست پر غیر سیاسی اور غیر جمہوری قوتوں کے قبضے کی مثال قرار دے دیا ہے۔ عدالت سے سزا یافتہ قومی مجرم کی ریاستی سرپرستی میں سیاست میں واپسی کا بدنما اور بھونڈا کھیل اب اریاں سے اریاں تر ہوتا جا رہا ہے۔ قوم جس مجرم اور اس کے لٹیرے خاندان سے اپنی لوٹی گئی دولت واپس نکلوانا چاہتی ہے، اسے ریاستی چھتری میں لوٹ مار کے نئے دور کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اسے وطن واپس لانے کے لیے کوٹا لے کر جانے اور ہمیشہ باپ کی تلاش میں رہنے والے ساتھی یتیموں کے ریوڑ کو ہانک کر اس کے سامنے جمع کرنے والوں کو قوم دیکھ رہی ہے اور پہچان رہی ہے۔ ماورائے آئین قانون بندوبست کی بقا و دوام کے لیے سیاست اور جمہوریت کو بے آبرو کرنا ملک کے وسائل اور اختیار پر آمرانہ قبضے کے منصوبے کا حصہ ہے۔ برسوں سے بلوچستان کے عوام کو غربت، محرومی اور بدامنی کی آگ میں جلا کر ان کا مینڈیٹ بیچنے والوں کو ملک کے سب سے بڑے مجرم کی گود میں ڈال کر تباہی اور بربادی کے نئے سلسلے کی صف بندی کی گئی۔ عوام بند قوموں کی سازشوں کے شافی علاج کا بندوبست کر کے بیٹھی ہیں۔ ملک کے کسی کونے میں کسی بیمار کو محروم نہیں رکھا جائے گا۔ غیر جمہوری، غیر سیاسی باپ کی نالائق اور کرپٹ اولاد جہاں جس بھی حیثیت اور قیادت میں عوام کے سامنے آئے گی، کڑے محاسبے سے گزرے گی۔ ریاست کو
ریاست کو دستور کے بغیر گھسیٹنے اور اقتدار اور وسائل کو مجرموں کی گرفت میں دینے کا ہر حربہ عبرتناک ناکامی سے دوچار ہوگا انشاءاللہ۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ اصل خبر یہی ہے کہ دھندا ہے، سیاست ایک دھندا ہے پر گندا ہے، تو دولت کی ریل پیل ہونی چاہیے، باقی سب خیر ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔